गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। देखिए, हम सबका मज़हब क्रिश्चियनिटी है और क्रिश्चियनिटी पे पाकिस्तान में इस वक्त पे दर पे हमले किए जा रहे हैं। हमले का ये मतलब नहीं है कि कोई फिजिकल हमला हो। हमले डिफरेंट तरीक़ों से किए जा सकते हैं, पैसिव तरीक़ों से। वैसे तो फिजिकल हमले भी बहुत हुए हैं क्रिश्चियनिटी पे, जैसे कि आपको सबको पता ही होगा बदामी बाग में क्या हुआ, गोजरा में क्या हुआ, शांति नगर में क्या हुआ। बहुत सारे हमारे चर्चिस को जला दिया जाता है, बहुत सारे हमारे चर्चिस में बॉम्ब ब्लास्ट किए जाते हैं। तो ये सब कुछ पाकिस्तान में होता रहता है क्रिश्चियंस के साथ। इसके अलावा क्रिश्चियंस पे झूठे तौहीन रसालत के इल्ज़ाम लगा के उनको जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद उनके रिश्तेदारों को, उनकी फैमिली को हरासा किया जाता है। ये सब कुछ पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है और एक क्रिश्चियन बंदे पे या औरत पे ये झूठा तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगाया जाता है और उसके बाद उस विक्टिम की पूरी फैमिली को और उसके रिश्तेदारों को खतरा हो जाता है। उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। ना सिर्फ उनको बल्कि उनके जो क्रिश्चियन पड़ोसी हैं उनको भी घर छोड़ के भागना पड़ता है। उन सब के घर खाली हो जाते हैं। जिन जिन की कोई ज़मीनें होती हैं उन सब की ज़मीनों पे कब्जे हो जाते हैं। तो ये सब कुछ क्रिश्चियंस के साथ हो रहा है। और इसके बाद क्रिश्चियंस जब इन हालात से तंग आके किसी और मुल्क में चले जाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए या पनाह के लिए, तब वहाँ पे हमारे सो कॉल्ड पास्टर्स या बिशप या सो कॉल्ड सिलेक्टेड मिनिस्टर आ जाते हैं और वो वहाँ पे जाके कहते हैं कि इनको तो कोई खतरा नहीं है पाकिस्तान में तो सब बहन भाइयों की तरह अच्छे तरीके से अमन से रह रहे हैं और पाकिस्तान में क्रिश्चियंस की कोई परसिक्यूशन नहीं हो रही, तो आप इनको वापस पाकिस्तान भेजो। ऐसे जो पास्टर हैं जो इस टाइप के काम करते हैं वो पास्टर अनवर फजल हैं और सेनेटर कामरान माइकल हैं और एक आर्च बिशप भी हैं जिनका नाम सेबेस्टियन शॉ है। तो ये तो आपको सिर्फ मैंने चंद लोगों की एग्जांपल दी है, लेकिन इस तरह के बहुत सारे पादरी साहिबान हैं जो हमारे बीच में से ही होते हैं और वो इस तरह के काम करते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो आज जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि अभी मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया है 1 जुलाई 2021 में। आप इसको जरा देखिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा ताकि आप पूरे तरीके से इसको पढ़ सकें। तो इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब यानी पंजाब के जो वजीर आला हैं उस्मान बुज़दार, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि एक हॉस्पिटल जिसका नाम विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर है, यानी बहावलपुर के इलाके में एक विक्टोरिया हॉस्पिटल है, उसका नाम चेंज करके नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी हॉस्पिटल, ये उसका नाम रख दिया गया है। और ये उन्होंने नोटिफिकेशन भेजा है हर जगह को। मैं आपको थोड़ी सी एक हिस्ट्री बताता हूँ विक्टोरिया हॉस्पिटल के बारे में। विक्टोरिया हॉस्पिटल 1876 में बना। इस हॉस्पिटल को लॉर्ड विस्काउंट वेबल ने, जो कि वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे, उन्होंने मलका के नाम पे ये हॉस्पिटल बनाया। ठीक है, उस वक्त इस हॉस्पिटल के 36 बेड्स थे और इसमें सर्जरी की भी सहूलत थी। उस जमाने में मलका बरतानिया की तरफ से इस हॉस्पिटल को फंडिंग होती थी और जदीद इलाज की सहूलत मुयस्सर थी लोगों को। और इस खित्ते में उस टाइम पे कोई भी पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, तो सारे डॉक्टर्स और नर्सेस वहाँ बरतानिया से यहाँ पे आए और यहाँ पे आके उन्होंने इस हॉस्पिटल को संभाला और लोगों का बिला तफरीक इलाज किया। हर किसी का बगैर रंगो नस्ल देखे इलाज करते थे वो लोग। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि मलका विक्टोरिया ने या फिर ब्रिटिश एम्पायर ने कितना पैसा लगा के यहाँ पे हॉस्पिटल बनाए और कितनी डेडिकेशन से यहाँ पे काम किया और लोगों का इलाज किया। अब जिस बंदे के ऊपर इस हॉस्पिटल का नाम रखा गया है, पहली तो बात है उसका नाम ही इतना लंबा है। अगर कोई इस हॉस्पिटल में जा रहा होगा और फॉर एग्जाम्पल अगर वो टैक्सी करवाता है, तो क्या वो टैक्सी वाले को ये कहेगा कि भाई मुझे नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी हॉस्पिटल छोड़ाओ? इतना लंबा नाम टैक्सी वाला खुद नाम भूल जाएगा, बंदा खुद नाम भूल जाएगा। अगर बंदा किसी से रास्ता पूछे कि भाई मुझे नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी हॉस्पिटल का रास्ता बताओ, इतने में अगला बंदा बोर होके चला जाएगा। और ये बंदा कौन है? पहली बात तो ये है कि ये कोई नवाब है बहावलपुर का, ठीक है, इस इलाके का। अब देखें, इतनी दुश्मनी दिखा रहे हैं या इतनी नफरत दिखा रहे हैं कि विक्टोरिया हॉस्पिटल का नाम चेंज करके इस बंदे पे नाम रख दिया गया है। तो इस बंदे के साथ सर का टाइटल लगा हुआ है जो कि ब्रिटिश एम्पायर ने इसको दिया था अपनी खिदमात के एवज। हम सबको पता है कि मलका विक्टोरिया ने या फिर ब्रिटिश एम्पायर ने मेडिकल की फील्ड में कितनी खिदमात सरंजाम दी। उन्होंने इस इलाके में हॉस्पिटल बनाया जहाँ पे हॉस्पिटल्स का नामो निशान नहीं था। इस इलाके में जदीद किस्म के ट्रीटमेंट मुतारिफ करवाए जिनका किसी ने कभी सुना भी नहीं था। अब आप ये बताएं कि नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी, अब आप बताएं इस बंदे ने किया क्या है सिवाय नाच गाने के या आराम तलबी के?
اور یہ اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، بس نام کا نواب ہے، وہی پشتوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے نام، پہلے دادا نواب، پھر باپ نواب، پھر بیٹا نواب، اب بیٹے کا بیٹا آگے نواب بن جائے گا۔ مطلب انہوں نے خود سے کیا اچیو کیا ہے۔ اور اصل میں ان کو برٹش امپائر سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ہی کوئی نفرت ہے برٹش امپائر سے، بات صرف یہ ہے کہ اصل مسئلہ ادھر کرسچینٹی سے ہے، کیونکہ وکٹوریا ایک کرسچن نام ہے تو کسی کو پسند نہیں آتا ادھر، اس لیے انہوں نے نام چینج کر دیا۔ اس سے پہلے ایک پشاور میں ایک بہت بڑا کالج تھا، ایڈورڈ کالج پشاور، ٹھیک ہے، بہت بڑے بڑے لوگ وہاں سے پڑھ کے آگے بہت بڑی بڑی پوسٹ پہ لگے ہیں، بہت اچھی تعلیم وہاں پہ دی جاتی ہے، اور یہ کالج کرسچن ایڈمنسٹریشن کے انڈر تھا، لیکن اس کو گورنمنٹ نے کرسچن ایڈمنسٹریشن سے چھین لیا۔ اور یہ کیوں کیا گیا؟ صرف اس لیے کہ کرسچن سے دشمنی ہے یا کرسچن مذہب سے کوئی نہ کوئی پرابلم ہے۔ کیونکہ دیکھیں ایڈورڈ کالج کرسچن ایڈمنسٹریشن کے انڈر بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا اور بہت عرصے سے چل رہا تھا، لیکن اب چھیننے کا کیا مقصد ہے؟ اس ساری ایڈمنسٹریشن کو ختم کر دیا گیا وہاں سے، صرف اس لیے کہ وہ لوگ کرسچن ہیں۔ تو یہ لوگ کہتے ہوں گے کہ کرسچنز ایک کالج کو کیسے چلا سکتے، ٹھیک ہے، یہ ان کی سوچ ہوتی ہے ادھر پاکستان میں، اور یہ ایک سازش ہو رہی ہے کہ پاکستان سے کرسچینٹی کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ اگلے 10 سال میں ایسے لگے کہ یہاں پہ کوئی کرسچن کبھی تھا ہی نہیں، یا یہاں پہ کرسچینٹی کبھی تھی ہی نہیں۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، پشاور میں آل سینٹس چرچ ہے، اس کی دیوار کے ساتھ ہی انہوں نے ایک کچرا کنڈی بنا دی ہے اور ایک اوپن ٹوائلٹ بنا دی ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ کوئی بھی کبھی بھی آ کے یورین یعنی پیشاب کر سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس کی ویڈیو بھی ہے میرے پاس، لیکن میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں کیونکہ بہت ڈسکسٹنگ ہے، آپ خود سرچ کر کے دیکھ لینا۔ مطلب یہ کیا کریں، جہاں پوچھ کے انہوں نے چرچ کے ساتھ یہ لگایا ہے تاکہ لوگ آتے جاتے چرچ کی بھی حرمتی کریں۔ اب دیکھیں جس طرح کی سچویشن جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں سے کرسچینٹی کا نام و نشان مٹا دیا جائے، لیکن دیکھیں کرسچینٹی کا نام و نشان مٹانے والے بہت سے لوگ آئے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑے لیڈر تھے جن کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا، پیپلز پارٹی انہوں نے ہی بنائی تھی، آپ سب ان کو جانتے ہوں گے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کرسچینٹی کا نام و نشان مٹانے کی، کرسچن دشمنی انہوں نے حد سے زیادہ کی، سارے کرسچن ہاسپٹلز کو، سارے کرسچن سکولوں کو انہوں نے نیشنلائز کر لیا، یعنی گورنمنٹ کے قبضے میں کر لیا، اور وہاں سے جو چرچ ایڈمنسٹریشن تھی ان کو نکال دیا، ٹھیک ہے، جو کرسچن آرگنائزیشنز تھی ان کو بھی ٹیک اوور کر لیا، ان کو بھی پاکستانی گورنمنٹ کے انڈر کر لیا، اور کرسچن ایڈمنسٹریشن کو وہاں سے بھی نکال دیا، اور اس کے علاوہ کچھ چرچز کی زمینوں پہ بھی قبضے کر لیے۔ تو انہوں نے کوشش بڑی کی کہ کرسچینٹی کو کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے یا کرسچینٹی کا نام و نشان مٹایا جائے، لیکن آپ کو خود ہی پتہ ہے کہ بھٹو کا اپنا انجام کیا ہوا۔ تو دیکھیں آپ لوگ خدا سے نہیں لڑ سکتے، خدا سے لڑنے کا کبھی سوچنا بھی مت۔ اب دیکھیں صرف بھٹو ہی نہیں بلکہ اور بھی پاکستان کے حکمران جب جب آئیں، جب جب نئی حکومت آئی، سب نے کچھ نہ کچھ ایسا کیا کہ کرسچینٹی کو کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے۔ کبھی بلاسفیمی لا انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں، کبھی کرسچنز کے خلاف کوئی نہ کوئی نئے قانون انٹروڈیوس کروا لیتے ہیں، کبھی نام چینج کر دیتے ہیں، ہر طریقے سے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کرسچینٹی کو اور کرسچنز کو۔ اب آپ سب کو پتا ہوگا فیصل آباد کا، فیصل آباد ایک بہت بڑا شہر ہے پنجاب کا، اور اس شہر کا نام پہلے لائل پور تھا، اور وہ لائل پور نام کیسے پڑا؟ وہ ایسے کہ سر جیمز لائل نے یہ شہر بنایا تھا، اس جگہ کو انہوں نے ڈیولپ کیا تھا۔ اس وقت وہ پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر تھے، اور انہوں نے اس علاقے کو ڈیولپ کیا اور وہ اس علاقے کو آگے تک لے کے آئے، اس زمانے میں اس کو بڑا شہر بنایا۔ 1892 میں یہ شہر کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ پہلا شہر تھا اس خطے میں، بر صغیر کا پہلا شہر تھا جو کہ ایک بہت بڑی پلانڈ سٹی تھی۔ اور جو ہسٹری بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس شہر سے پہلے یہاں پہ جنگلی لوگ رہتے تھے، یعنی ایسے قبائل جو جنگلوں میں رہتے تھے۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ یہاں پہ کیسے لوگ رہ رہے تھے، اور برٹش گورنمنٹ آئی اور انہوں نے اس کو شہر بنایا اور اس کو ڈیولپ کیا، اور آج یہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ تو لائل پور تو نام سمجھ آتی ہے کیونکہ سر جیمز لائل نے ہی اس شہر کو بنایا تھا۔ تو بعد میں اس کا نام رکھ دیا گیا فیصل آباد، یعنی شاہ فیصل جو کہ سعودی عرب کے بادشاہ ہیں ان کے نام پہ یہ نام رکھ دیا گیا۔ اب آپ خود بتائیں کہ سعودی عرب کے بادشاہ کا پاکستان کے اس شہر سے کیا تعلق؟ صرف اس لیے نام چینج کیا گیا کہ سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں وہ مسلمان تھے اور جو سر جیمز لائل تھے وہ کرسچن تھے، تو ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ایک کرسچن کا نام پہ شہر کیوں بنا ہوا ہے، حالانکہ اس شہر کو بنانے والے تو سر جیمز لائل تھے، تو اس لیے لائل پور تو اس پہ نام سوٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ساہیوال کا ہی پتہ ہے، پنجاب کا ایک بہت بڑا شہر ہے،
اس شہر کا نام پہلے مونٹگومری ہوتا تھا اور اس شہر کو سر رابرٹ مونٹگومری نے بنایا تھا. وہ بھی پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر تھے اس ٹائم پہ اور انہوں نے یہ شہر 1867 میں بنایا. اور یہ علاقہ پہلے ایک بہت چھوٹا گاؤں تھا. ٹھیک ہے, یہاں پہ پہلی دفعہ انہوں نے ایک بہت بڑا ٹرین اسٹیشن بنایا, یہاں پہ ٹرین کا سفر متعارف کروایا اور پھر اس کو ایک بڑا شہر بنایا مونٹگومری کے نام سے. لیکن اس کو بھی بعد میں انہوں نے نام چینج کر کے ساہیوال رکھ دیا, صرف اس لیے کہ مونٹگومری ایک کرسچن نام ہے تو اس کو چینج کر دیا فوراً سے. لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ انہوں نے ہی اس شہر کو بنایا, انہوں نے ہی اس شہر کو ڈیولپ کیا اور آج جو یہ شہر جہاں تک پہنچا ہوا ہے وہ انہی کی بدولت ہے. تو دیکھیں اس پورے خطے کو برٹش امپائر نے ڈیولپ کیا, اس کو ماڈرن ٹیکنالوجی دی. دیکھیں مغلز تھے یہاں پہ اور مغل نے اتنا کچھ یہاں پہ کیا نہیں. ٹھیک ہے, ایک بھی یونیورسٹی انہوں نے نہیں بنائی. ہر وقت وہ لوگ ناچ گانا کرتے رہتے تھے اور جس ٹائم پہ وہ لوگ ناچ گانا کر رہے تھے اس ٹائم پہ یورپ میں یونیورسٹیاں اور ہاسپٹلز بن رہے تھے. اور میں بھی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, وہ یہ ہے کہ شاہ جہان جو کہ ایک مغل بادشاہ تھے, ان کی ایک بیٹی تھی جہاں آرا. اب جہاں آرا کسی طریقے سے جل گئیں. اب وہ شہزادی تھیں لیکن ان کا علاج کہیں بھی نہیں مل رہا تھا. حکیم تھے صرف ان کے پاس, لیکن حکیموں سے جلنے کا علاج ہو ہی نہیں رہا تھا. وہ جہاں آرا کو کسی بھی طریقے سے ٹھیک نہیں کر پا رہے تھے. تو اس ٹائم پہ جو برٹش کی کمپنی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی, انہوں نے شاہ جہان بادشاہ کو کہا کہ جہاں آرا آپ ہمیں دے دو اور ہم اس کو لندن لے کے جا کے وہاں پہ علاج کروائیں, کیونکہ وہاں پہ ہمارے بہت اچھے ہاسپٹلز ہیں. اور اس کے بعد وہ لوگ جہاں آرا کو لندن لے گئے اور وہاں پہ اس کا بہترین علاج ہوا اس زمانے میں, اور اس کے بعد اس کی سرجری بھی کی گئی اور اس کے بعد جہاں آرا بالکل ٹھیک ہو گئی اور ٹوٹل ریکوری کی انہوں نے. تو آپ خود حالت دیکھ لیں کہ ایک بادشاہ اپنی ہی بیٹی کا اپنے ہی ملک میں علاج نہیں کروا سکا, ان کو لندن بھیجنی پڑی اپنی بیٹی, اور انہوں نے بھی بغیر رنگ و نسل اور مذہب دیکھے علاج کیا. اب دیکھیں میں کوئی برٹش کا نمائندہ نہیں ہوں, میں یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ برٹش اس علاقے میں آئے اور انہوں نے اس علاقے کو ڈیولپ کیا. اس کے علاوہ یونائٹڈ کنگڈم جو ہے وہ ایک کرسچن ملک ہے, آفیشلی کرسچن ملک ہے, اور ملکہ جو ہوتی ہیں, ملکہ کا ٹائٹل یہ ہے کہ ڈیفینڈر آف فیتھ, یعنی اردو میں ان کا یہ ٹائٹل ہوگا کہ مسیحت کی محافظ. ٹھیک ہے, یہ ان کا آفیشیل ٹائٹل ہے. اب دیکھیں وہ آفیشیلی کرسچن ملک ہے, اس کے باوجود وہ ہر مذہب والوں کو, ہر رنگ و نسل والوں کو عزت دیتے ہیں, ان کو فل فریڈم دیتے ہیں اور ان کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں, آپ کی اپنی مرضی ہے. اب دیکھیں یورپ میں اسپیشلی برطانیہ میں بہت سارے پاکستانی مسلمان ہیں جو یہاں سے مائیگریٹ ہو کے گئے ہیں وہاں پہ, اور ابھی ان کے پاس بہت بڑے بڑے عہدے ہیں. کوئی منسٹر ہیں, کوئی پارلیمنٹیرین ہیں, کوئی میئر ہے. لیکن ہم کرسچنز جو پاکستان میں ہیں, ہم تو یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, یہ ہماری سرزمین ہے, اور پھر بھی ہمیں یہاں پہ رائٹس نہیں دیے جاتے, پھر بھی ہم سے جینے کا حق چھین لیا جاتا ہے, اور پھر بھی ہمارے سے ہماری عزت چھین لی جاتی ہے, اور ہمارے خلاف امتیازی قانون بنائے جاتے ہیں. ہمیں کوئی بڑا رینک نہیں دیا جاتا, کوئی آرمی چیف یا وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ جو ہے وہ کرسچن نہیں بن سکتا پاکستان کا. تو دیکھیں یہ اتنی ساری ڈسکریمنیشن ہے اس ملک میں. اب ایک ہاسپٹل کے ایک کرسچن نام کو تو برداشت نہیں کیا جاتا ادھر, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کرسچنز کو یہاں پہ برداشت کیا جاتا ہوگا؟ تو دیکھیں میں مجبور ہو گیا ہوں یہ کہنے پہ کہ کرسچینٹی کو پاکستان میں خطرہ ہے. آئے دن ہماری مسیحی بیٹیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے, ان کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے, اور ان کو زبردستی مسلمان کر کے ان سے زبردستی شادی بھی کر لی جاتی ہے. اور آج کل ایک نیا ٹرینڈ بن چکا ہے, وہ یہ ہے کہ جب بھی FIR درج کروانے کے لیے جائیں تو پولیس والے آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تم کسی مسلمان کا نام نہ لینا بلکہ کسی کرسچن کا نام لے لو, ہم اس کو فوراً اریسٹ کر لیں گے. اس کی ایک ایگزامپل ہے جس میں ایک 8 سال کی چھوٹی کرسچن لڑکی, اس کے ساتھ زنا کیا گیا اور اس کا الزام ایک کرسچن لڑکے پہ جو کہ 13 سال کا ہے جوئل, اس پہ لگا دیا گیا, اور ابھی وہ بے گناہ جیل میں ہے. حالانکہ جس نے زنا بالجبر کیا تھا وہ پرنسپل تھا اسکول کا, اور وہ ابھی بھی آزاد پھر رہا ہے. تو دیکھیں اینڈ میں سب کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کرسچینٹی کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا, نہ ہی کرسچینٹی کو دبایا جا سکتا ہے. 2000 سال سے ہمارا یہ مذہب ہے, اور اس کو بہت سارے لوگوں نے دبانے کی کوشش کی یا نام و نشان اس کا مٹانے کی کوشش کی. وہ خود مٹ گئے, لیکن کرسچینٹی آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی. تو ان دی اینڈ میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں کرسچنز ہیں آپ سب ان کے لیے دعا کریں, کیونکہ کرسچنز اس وقت ابھی بہت مشکلات میں ہیں. تو آپ سب کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. اور اب میں ویڈیو کا اینڈ کرنے لگا ہوں, تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجئے, اور ہمارا چینل جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے اس کو آپ سبسکرائب بھی کیجئے, اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے, اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل.